बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पाकिस्तान के तमाम ही नाज़रीन को एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और हम गुफ्तगू कर रहे हैं मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब, और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रज़ा काज़मी साहिब, जो कि ख़ुद एक अहद और एक इल्म का मैं कहूँ कि इंसाइक्लोपीडिया हैं तो बेजान नहीं होगा। और आज हम गुफ्तगू करेंगे, जैसा कि गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपने देखा कि मशरक़ी पाकिस्तान की जो हक़ाइक़ थे, जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे, तहक़ीक़ थी, वो बताई और भारत और पाकिस्तान में मौजूद नाहंजारों को मुँह तोड़ जवाब दिया है। तो आज हम इनसे ये पूछेंगे डॉक्टर साहब से कि मशरक़ी पाकिस्तान में जो उर्दू बोलने वाले थे और बंगाली बोलने वाले थे, उनमें जो चपकलिश थी ज़बान की, सकाफ़त की, वो उसकी बुनियादी वजूहात क्या थी? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, इसकी एक तारीख़ है। 1946 में कलकत्ते के फसादात के रद्द-ए-अमल में बिहार में वसी पैमाने पर हिंदू मुस्लिम फसादात हुए। तो उस वक्त हुसैन शहीद सोहरावर्दी और शेख मुजीबुर रहमान मिन जुमला और मुसलमान रहनुमाओं के आ गए और ये तय पाया कि जो मुहाजिर कैंपों में पनाहगुज़ी हो गए हैं, जिनके घर जल गए हैं, उनको बंगाल पहुंचाया जाएगा। ऐसी 2 ट्रेनें जो हैं बिहारियों को भरकर शेख मुजीबुर रहमान खुद लेकर के आए थे। अच्छा। उन्होंने उस वक्त अगर कह दिया हो कि आप चल तो रहे हैं, मगर आपको उर्दू छोड़ कर के बंगाली बोलनी पड़ेगी, ठीक? नहीं कहा, आ गए, आपने पनाह दी, वो शुक्रगुजारी के साथ हिंदुओं से मार खाए हुए थे, वो अब मुसलमान के पनाह में आ गए। अब ये लिसानी तबलीग है, कहीं आप मजहबी अक़लियत होते हैं, कहीं आप लिसानी अक़लियत हो जाते हैं। ये लोग जो फसादात के समझिए कि निशाना बने, जाहिर है कांग्रेस चले जाते, बच जाते, वहाँ रहते हुए उन्होंने मुस्लिम लीग पाकिस्तान का नारा बुलंद किया, उसकी वजह से उनको बहुत ही यतें उठानी पड़ी। तो हुआ ये कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया और महमूद अली बोगरा का ज़माना है 1954 में, तो आजमची जूट मिल्स के बंगाली और बिहारी मजदूरों में खूरेजी हुई। अच्छा। और उस ज़माने के आप जवान, उस ज़माने की जंग आप उठा करके देख लीजिए कि वहाँ उन लोगों ने कहा कि अब यहाँ कोई भी मुहाजिर महफूज नहीं है। लेकिन दोनों तरफ समझदार लोग थे, जाहिर है, और उस वक्त इसके ऊपर काबू पा लिया गया। मगर बहरहाल भाई उनके यहाँ सकाफत अहम है। देखिए, जहाँ सकाफत अहम होगी तो एक नया नक्शा बनेगा, जहाँ मजहब अहम होगा वहाँ नया नक्शा होगा। बिल्कुल ठीक है ना। तो बांग्लादेश बना है तो ना उसकी बंगाली कौमियत है, ना इस्लामी कौमियत है। सही। ठीक है ना भाई, आप कहते हैं ना कि मजहब कौमियत की बुनियाद नहीं हो सकता, सही कहते हैं। और मैं आपको कहता हूँ, घर जाकर के सूरह निसा की आयत नंबर 92 पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिएगा। लफ्ज़ कौम है उस आयत में, जाके पढ़ लीजिएगा। देखें, जूट मिल में तसादुम हुआ किसके दरमियान? भाई सरमायादार और मजदूर के दरमियान नहीं हुआ, मजदूर और मजदूर के दरमियान। सही। भाई जब वहाँ सरमायाकारी हो रही थी तो नौकरी भी मिल रही थी। सही। नौकरी भी मिल रही थी। अब मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ इदारती मुश्किल हूँ, और मेरे दिल में अब ये ख्वाहिश है कि नहीं,
میں یہاں کام کر رہا ہوں، میں اتنی تندگی سے اور جافشانی سے اور اتنی مہارت سے میں کام کر رہا ہوں، مالک مجھے بننا چاہیے، میں نوکری کیوں کروں؟ صحیح. جہاں بھی لوگ اکثریت میں آتے ہیں، میرا ایک جملہ یاد رکھیں، لوگ دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان میں وہ ظلم کرنے کی طاقت ہوتی ہے. واہ، بہت خوب، بہت ہی ٹھیک ہے. اہم نقطہ بتایا. اب یہاں پر یہ ہے کہ بھائی جہاں تک کہ میل جول کا تعلق ہے، عام بات چیز کا تعلق ہے، کون سا بہاری تھا جس کو بنگالی نہیں آتی تھی؟ صحیح. تو جب 1 مارچ کے بعد جب انہوں نے ڈھاکہ ایئرپورٹ کے اوپر جو پہرے بٹھائے تو اگر کوئی بنگلہ بولتا تھا تو اس کو نہیں مانتے تھے، اس کے سامنے بنگالی اخبار رکھتے تھے، پڑھ کے سناؤ تب تو جانے دیں گے. اچھا. تو جہاں پر کہ خواندگی کی شرح اتنی کم ہو، بھائی بس کنڈکٹر، بس ڈرائیور، رکشے والا، پان والا، عام کلرک بنگلہ تو بولتے تھے. یہاں جب شرمیلا آئی تھی بوس، شرمیلا بوس آئی تھی جیٹ اٹنی والی کراچی لٹریچر فیسٹیول میں، تو غیر شعوری طور پر جی 20 منٹ تک میں مسلسل ان سے بنگلہ میں بات کرتا تھا. واہ. اور مجھے یاد نہیں پڑا کہ بھائی یہ سمجھیے کہ 40 سال کے بعد میرے تہذیب شعور سے بنگالی کہاں سے ابھر آئی. صحیح. مسلسل وہ ہم بنگلہ میں بات کرتے ہیں. واہ. ٹھیک ہے نا. تو اور بھی مصنفہ آئی ہیں اگر کلکتے وغیرہ سے، تو میرا تعارف ہوا ہے، شہریار کبیر آئے تھے بیچ میں، تو میں بنگلہ بولتا تھا. صحیح. اب پڑھنا لکھنا نہیں آتا مجھے بنگلہ. یہ وہاں صورتحال تھی کہ بھائی آپ نے بنگلہ، بھائی اردو سیکھتے اگر اسکول جاتے، صحیح. بنگلہ سیکھتے اگر بنگلہ اسکول جاتے. بالکل. بھائی دیکھیں نا، لکھنا پڑھنا الگ بات ہے، بولنا الگ بات ہے. اتنے بنگالی ہے، اتنے سندھی ہیں جو پنجابی بول سکتے ہیں، اتنے پنجابی جو سندھی بول سکتے ہیں. بالکل. اتنے پشتون ہیں جو پنجابی بول سکتے ہیں، اتنے پشتون یہ بول سکتے ہیں. ہے نا. جس سطح پر آپ کا میل جول زیادہ ہوگا اس سطح پر آپ کو زبان سیکھنے میں آسانی ہوگی. بالکل. تو بہاری بنگلہ سیکھتا سمجھتا تھا، بنگالی اردو سمجھتا تھا، یہ دونوں انگریزی نہیں سمجھتے تھے. صحیح. کہ ان کا انگلش اسپیکنگ طبقے میں میل جول نہیں تھا، کہاں سے آتی. بالکل. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو فسادات میں ایک جان لیجیے کہ کبھی اقلیت جو ہے وہ جارحیت نہیں کرتی. بالکل. ہم 5 ہوں اور 500 کو للکارے ہیں، یہ تو انسانی تاریخ میں ہوتا نہیں ہے. بالکل. ہمیشہ اکثریت کا مسئلہ ہوتا ہے. بالکل. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے ایک چیز کہ چھوٹے موٹے تو ہوتے رہے واقعات، مگر لوگ اس کو دباتے رہے. دیکھیے 1965 کی جب چھڑی تھی، میں ڈھاکہ یونیورسٹی کیمپس میں تھا. ایک آواز میں وہاں بنگالی جو ہے پاکستان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، ہندوستان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، وہ تھا کے خلاف نعرے لگا رہے تھے. بالکل. اور جوش اور جذبہ بھر تھا. جو کہ علیحدگی پسند تھے وہ جانتے تھے کہ پہلے اس جذبے کو توڑنا. بالکل. اور وہ آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کہ جو پہلی میٹنگ ہوئی 65 کی جنگ کے بعد 1966 میں 6 نکات پیش ہو گئے. پہلے تاشکند کا اعلان آیا، اس کے بعد 6 نکات. اپوزیشن پارٹیز کی جو میٹنگ ہوئی ایوب خان کے ساتھ، اس میں 6 نکات پیش ہو گئے. تو اب قصہ یہ ہے کہ نومبر 1969 کو، اس سے پہلے جو نہیں بتاتے ہیں، 68 چٹگانگ میں رائٹ ہوئے تھے. بالکل سر. ایک گجراتی اسپیکنگ میں زیادہ کسی میں آگ نہیں لگانا چاہتے، گجراتی اسپیکنگ لڑکی تھی جو اپنے بنگالی ڈرائیور سے شادی کرنا چاہتی.
صحیح. اب اس کے اندر نہ کوئی مذہبی لحاظ تھا، نہ اس میں کوئی لسانی لحاظ تھا. صحیح. چونکہ بنگالی سرمایہ دار اور گجراتی اسپیکنگ سرمایہ دار یہ تو آپس میں رشتہ کرتے ہی تھے. بالکل. بھئی آج بھی میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے یہ جو مہاجرین ہیں کراچی میں کتنے ہیں جو خندہ پیشانی سے اپنی بیٹی کے لیے اپنے ڈرائیور کا رشتہ قبول کریں؟ ناممکن سی بات ہوتی ہے، بہت مشکل. تو جب یہ ہوا تو اس کو کبھی جسیم الدین نے ایک نظم کی جس کے اندر اس بات کو کہ وہ رشتہ ٹھکرا دیا گیا ہے کو نسلی رنگ دیا، اور اس فساد میں 30,000 آدمی مار دیے گئے. 30,000. مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ روزاز خان انفارمیشن سیکرٹری تھے، انہوں نے دبا دیا. صحیح. میں وہاں پہنچا ہوں تو اسی نواب خاندان کے ایک فرد نے جو کہ کراچی میں مجھے بتایا کہ بھائی تم کس دنیا میں ہو، کہاں سے آ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یہاں یہ ہوا ہے. اور میں گھر گیا، میں نے پوچھا، تب میرے والدین چپ ہو گئے. مجھے پتا چلا کہ میں یہاں ایم اے کر رہا تھا تو میری پیچھے میں جا کر کے میرے والدین کو، میرے بہن بھائی کو وہ لوگ جلاتے تھے، محلے والے، تو تم لوگ کے ساتھ وہی کریں گے جو چنگام نے کیا. جو چٹاگانگ میں 30,000 لوگ جو شہید یا آپ لوگ کو علمی نہیں ہے سر، وہ اردو یعنی بہار کے لوگ، بہار کے لوگ ہوں، پنجاب کے لوگ ہوں، کون لوگ تھے؟ غیر بنگالی. غیر بنگالی تھے. یہ بہت بڑی بات ہے. 30,000 لوگوں کو شہید کیا، یہ نظر نہیں آتا، اور ہر قسم کے مفروضے بناتے ہیں. جی سر. ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی، نومبر کے 69 کے پہلے ہفتے میں محمد پور اور میر پور پر حملے ہوئے تھے. بالکل. جو کلیتاً نہیں تو اکثریتی بہاری آبادی تھی. اس وقت تک میں یہاں آ چکا تھا واپس. صحیح. تو یہ فسادات جو ہیں تو ہوتے رہے. یہ الیکشن سے ان کا تو بھڑک گئی آگ. دیکھیں، یحییٰ خان نے جب اعلان کیا 1 مارچ کو کہ 3 مارچ کی جو اسمبلی بلائی گئی ہے وہ ملتوی کی جاتی، کوئی نہیں چاہتی. بھٹو صاحب کا دو مطالبہ تھا، یا تو 120 دن کی جو حد مقرر کی تھی کہ اگر اس کو 20 دن میں آئین وضع نہیں کیا تو اسمبلی توڑ دی جائے گی، یا یہ کہ اسمبلی کو ملتوی کر دیں. انہوں نے ملتوی کر دیا. فوراً پروانی ہوٹل میں شیخ مجیب الرحمان نے پریس کانفرنس کی. این سی سی سے کرکٹ میچ ہو رہا تھا وہیں پر. صحیح. اس میچ کو آ کر کے لوگوں نے ڈسٹرب کیا، نعرے لگائے، اور اسی وقت سے قتل غارت گری شروع ہو گئی. پہلے ڈھاکہ میں، پھر کھلنا، چٹگانگ میں، میمن سنگھ میں صفی مصطفیٰ فلائٹ لیفٹیننٹ تھے، اس میں ایئر فورس کے لوگوں کو جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر تربیت یافتہ لوگ تھے، انہوں نے آ کر کے سپایا کر دیا. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ 25 مارچ تک پاکستانی فوج کو مداخلت کا حکم نہیں تھا. صحیح. انہوں نے مداخلت نہیں کی، ان کے لوگ ہی مارے جاتے تھے. جب ٹکا خان نے حکم دیا تو انہوں نے مارا، اور اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں، دو باتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب عوامی لیگ نے مارا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، شرمیلا بوس کی، بالکل، تو انہوں نے غیر انسانی سلوک کیا. اور
اور ہمارے یہاں کے بھی بات جیسے حضور الرحمان کمیشن میں آیا ہے اور جس کے لیے جنرل پرویز مشرف نے ڈھاکہ میں جا کے معافی مانگی، غیر اسلامی سلوک، غیر انسانی سلوک کیا. بھائی جب فسادات ہوتے ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ یک طرفہ ہو. بالکل یہ آپ کو اعتراف کرنا چاہیے. مگر یہ فوج پر الزام لگانا کہ اس نے نہتے شہریوں کے اوپر گولی چلا دی، یہ بالکل غلط ہے. بالکل یہ بالکل غلط ہے. تو یہ ہے بس مسئلہ. بھائی مسئلہ کیا تھا؟ اکثریت شیخ مجیب الرحمان کے پاس تھی، اقتدار جنرل آغا محمد یحییٰ خان کے پاس تھا. یہ بیچ میں ذوالفقار علی بھٹو کیسے آ گئے؟ بھائی دیکھیں نا یہاں بھی ہوا نا کہ بھائی ایل پی ایم چیختی رہی کہ بھائی ہم کو سندھ کیبنٹ میں نہیں لے رہے، ہماری اتنی بڑی آبادی ہے. چیختے رہتے بھٹو صاحب، چیختے رہتے، صحیح چیختے رہتے. بھائی یحییٰ خان نے جب حمود الرحمان کمیشن کے سامنے اپنا بیان دیا ہے تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے شیخ مجیب الرحمان سے کہا میں اسی وقت تم کو ڈپٹی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیتا ہوں. اس نے کہا یہ مذاق کی بات ہے، یہ میں نہیں مانتا. اچھا یہ حد تک کا پہلی مئی 1970 کو ہاتھیہ کے مقام پر شیخ مجیب الرحمان نے تقریر کی. لیگل فریم ورک آرڈر آ چکا تھا، اس کے حوالے سے تقریر کی اور کہا کہ یہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں یہ اقتدار کی منتقلی کے لیے نہیں ہو رہے ہیں، ٹرانسفر آف پاور کے لیے نہیں ہو رہے ہیں، یہ آئین وضع کرنے کے لیے ہو رہے ہیں. صحیح. اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ایلیپو کے بعض پروویژن جو ہے غیر جمہوری ہے. یہاں پر میں بات ختم کرتا ہوں. اگلا موقع ملے گا تو میں آپ کو 6 نکات کے مضمرات اور اس کا جو آئینی سمجھے کہ اثر پڑ سکتا تھا مغربی بنگال پر، وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ سے اجازت لے لوں گا. بہت بہت شکریہ سر. اب ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں 6 نکات پر ضرور آئیں گے. جب تک کے لیے اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پاکستان کے تمام ہی ناظرین کو ابصار احمد کی طرف سے السلام علیکم. ہماری مشرقی پاکستان اور اس کی علیحدگی کے اسباب پر سیر حاصل گفتگو جاری ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد رضا کاظمی صاحب کے ساتھ، جو کہ خود ایک بہت بڑا حوالہ ہے. آج ہم جس موضوع کی طرف بڑھیں گے وہ بہت ہی اہم ہے، وہ ہے 6 نکات. مجیب الرحمان کے وہ 6 نکات جسے کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش بنانے کے وہ ضامن بنے، اور کچھ لوگ اس کی حمایت بھی کرتے ہیں یہاں اسی پاکستان سے. مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب وہ خوارج سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ مارکا آ رہا تھے تو کسی نے کہا ادھر دیکھیں داڑیاں بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ٹوپیاں بھی ہیں، ان کے امامے بھی ہیں. مگر مولا نے فرمایا کہ ان کا عمل نہیں، ان کی نیت دیکھو. تو بات یہی ہے کہ مجیب الرحمان کے بے شک وہ خوشنما نعرے لگتے ہوں گے، مگر در حقیقت وہ پاکستان توڑنے کی سازش تھی. اب اس میں کیا حقیقت ہے، کیا فسانے ہیں، ہم آج جانیں گے. ہم اپنے محترم استاد، میرے محترم استاد، میں بہت کچھ سیکھتا ہوں، سیکھ رہا ہوں، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی سیکھ رہے ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد رضا کاظمی صاحب سے. السلام علیکم. دیکھیں میں نے ڈان اخبار کا وہ تراشا آپ کو دکھایا ہے جس میں ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ 6 نکاتی پروگرام جو ہے یہ علیحدگی کا نسخہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کیوں کہا تھا؟ نکات کیا ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جب انہوں نے الیکشن جیتا تو ان کا وزیر اعظم فوراً بن جانا چاہیے تھا. اچھا، اگر شیخ مجیب الرحمان 6 نکاتی آئین پر سمجھوتا کر لیتے تو وہ وزیر اعظم بنتے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک واقعہ میں بتا دوں. سلطان محمد خان جو فورن سیکرٹری تھے 1900 اس دوران 1969 سے 71 ڈھاکہ میں تھے جب RCD ریجنل کوآپریشن آف ڈیولپمنٹ کے فورن منسٹرز کانفرنس ہو رہی تھی. فورن منسٹر اس وقت نہیں تھا، فورن سیکرٹری تھے، اور ایران کے
وزیر خارجہ اردشیر کا وزیر نام آتا ہے اردشیر زاہدی، اور ترکی کے وزیر خارجہ احسان صافی چہروایان گئے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے صدر نے شیخ مجیب الرحمان کو کہا ہے کہ آئندہ اس لیے ہم ان سے ملاقات کرنے چاہتے ہیں، ان کی ہے میرے خیال. ایک ہوتا ہے فیڈریشن، ایک ہوتا ہے کانفیڈریشن. کانفیڈریشن میں سوائے ایک مرکز کے باقی سارے اختیارات اس یونٹ کو ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ کانفیڈریشن میں کہ ایک حصے میں کوئی اکثریتی جماعت آ جائے تو دوسرے کانفیڈریشن یونٹ کی بھی وہ اکثریت جماعت. اچھا اب میں کانفیڈریشن کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے گرچہ پہلا نقطہ جو تھا 6 نکات میں وہ یہ تھا کہ پاکستان ایک وفاق ہوگا، ایک فیڈریشن جو جمہوری بنیادوں پر قائم ہوگا. بالکل اکثریتی رائے سے قائم ہوگا. ٹھیک ہے. اگلی شک کیا ہے؟ اگلی شک یہ ہے کہ جناب مرکز محدود رہے گا امور خارجہ، دفاع اور جس کو مواصلات کمیونیکیشن. ٹھیک ہے صاحب، یہ اچھا ہے. لیکن ون یونٹ کی وجہ سے صوبے کو یونٹ کہا جا رہا تھا اس وقت. انہوں نے کہا کہ ہر یونٹ جو ہے اپنی فوج رکھے گی، آرمڈ ملیشیا رکھے گی، اور جہاں تک کہ تجارت کا تعلق ہے، جہاں تک امداد کا تعلق ہے، فارن ایڈ اینڈ فارن ٹریڈ ول بی دی ہینڈ آف دی پروونسز. Both units will have different currencies, or if they have one currency, they will have 2 separate accounts. صحیح ہے کہ 2 الگ کھاتے ہوں گے یا 2 الگ کرنسی ہوں گے. مرکز کے پاس ٹیکس لگانے کا اختیار نہیں ہوگا. منظور ہے آج؟ نہیں. میں سندھی ہوں. آج میں کہتا ہوں کہ بھائی سندھ کو 6 نکاتی آئین کے تحت اختیارات دے دو. سندھ کو چھوڑے، بلوچستان کو دے دو نا. یہاں تو کوئی مانگ نہیں ہے. وہاں تو ذوالفقار مقصد جس زمانے میں گورنر تھے انہوں نے کہا تھا کہ بلوچستان کو آپ 6 نکاتی فارمولے کے حساب سے اختیارات تفویض کریں. مان لو بھائی دیکھیں 6 نکاتی پروگرام کانفیڈرل کانسٹیٹیوشن لاتے تھے. اگر وہ اس میں لچک لاتے، دیکھیے اس کتاب میں میں نے لکھا فیض صاحب کا اعلانیہ ہے کہ اگر وہ سمجھوتا کر لیتے 6 نکات کے اوپر، بالکل، تو وہ وزیر اعظم بنتے. ایران اور ترکی کے وزرائے خارجہ کو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا وزیر اعظم بننے سے زیادہ میں نئے ملک کا بانی بننا چاہتا ہوں. بتائیں، یہ پہلے ہی غدارانہ سوچ. اب تو کہ ہم کسی کو غدار کہیں؟ بھائی ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے بنگال الگ بنے، یہ پاکستان الگ بنے. بھائی ہم نے نہیں، جناح صاحب نے تو نہیں روکا نا. بالکل بھائی روکا تو کانگریس نے روکا نا، اندرا گاندھی کے والد نے روکا نا، سردار ولبھ بھائی پٹیل نے آزادی کو روکا. ورنہ اگر 2 الگ مسلمان ملک ابھرتے، ایک پاکستان اور ایک بنگال، تو یہ سب فسادات ہوتے ہی نہیں. بالکل یہ فسادات نہیں ہوتے، وہ سرمایہ کاری نہیں ہوتی. بالکل دونوں چیزیں ہیں نا، دونوں چیزیں ہیں. تو اب یہ آئین آپ کو قبول ہے. اچھا اگر یہ اختیارات جو ہے ایک صوبے کو ہے تو ذوالفقار علی بھٹو چلے جاتے ڈھاکہ، ان کے لیے تو بہت آسان تھا. بالکل وہاں بنگلہ دیش بنوا لیتے، آ کر کے سندھ دیش بنا لیتے، اور ہم سے کہتے جاؤ کرو.
السلام علیکم وعلیکم السلام آپ روک کرتے تھے. ایک مرتبہ بنگلہ دیش بنتا تو کوئی سندھو دیش کو نہیں روک سکتا تھا, صحیح بات. کوئی پختونستان کو نہیں روک سکتا تھا. اس لیے کہ جو آئین ہے نا, آپ نے آئین کو منسوخ کر دیا تھا, 62 کے آئین کو منسوخ کر دیا تھا. پاکستان میں کوئی آئین نہیں تھا, آپ کے پاس سے بنیادی قانون تھا, بیسک لا تھا. یہ دیکھیے جرمنی کی مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں. جب تک جرمنی 2 ٹکڑوں میں رہا, جرمنی میں آئین نہیں تھا, صرف بیسک لا تھا. پاکستان میں بیسک لا اور مارشل لا تھا. اگر ذوالفقار علی بھٹو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نہیں بنتے تو صدر نہیں بن سکتے تھے. صحیح. اور جب تک کہ مغربی پاکستان اپنا آئین نہیں بناتا, 6 نکات کا اس پر نفاذ ہو کر کے رہتا. صحیح. آپ سمجھوتے سے اگر کہتے کہ ہاں لے جاؤ اور آپ کے ہاں آئین نہیں ہوتا, تو پاکستان, مغربی پاکستان کے صوبے علیحدہ ہو جاتا. یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ آپ جیسا چاہے اپنا رکھے, ہم تو یہ چاہتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں بھائی, یہاں اصولوں پر بات ہوتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے اس نام نہیں لیا کہ وہ کون سا بلوچ رہنما تھا جس نے کہا تھا کہ 2 آئینی کنونشن جو سے مجھب الرحمان نے میں مطالبہ کہیں, جیسے کمال حسین صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, جو ان کے وزیر قانون تھے شیخ مجیب الرحمان کے, کہ کانفیڈریشن بنے, ٹھیک ہے نا, اور 2 الگ آئین ساز محفلیں بنے. تو بزنجو صاحب, میں بزنجو صاحب کا نام لے رہا ہوں کہ بھٹو صاحب نے نام نہیں لیا, بزنجو صاحب نے اپنی کتاب لکھی ہے ان سرچ آف سولوشنز. اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے یحییٰ خان کو ڈھاکہ میں کہا کہ بجائے 2 کے 5 کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلیز بنائی جائیں. جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بناتی ہے تو اپنی ٹیریٹری ڈیفائن کرتی ہے. صحیح. شیخ مجیب الرحمان نے 6 نکات دیے تھے, اخبار میں سے لوگ جانتے تھے کیا ہے. جب یحییٰ خان پوچھتے تھے کہ بھائی یہ کیا, بھائی یحییٰ خان سے وہ کہتے تھے شیخ مجیب الرحمان کہ بھائی یہ کوئی آسمانی چیز تھوڑی ہے, اس کے اوپر گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے. وہ بھی مطمئن تھے. جب اتنی میجورٹی سے جیت گئے, ان کا کہ میں نہیں مانتا. صحیح. تو اب کیا کیا جائے. 28 فروری کو 6 میں سے 4 نکات کو بھٹو صاحب مان گئے. صحیح. انہوں نے بس یہ کہا تھا یا تو 120 دن کی قید اٹھا لو, ہاں, یا اجلاس ملتوی کر لو کہ ہم پہلے ایک آئینی سمجھوتا کر لیں, اس کے بعد اسمبلی میں جائیں. صحیح. 120 دن بھی دیکھیں غلط نہیں تھا, اس لیے کہ آپ کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنی اور وہ 1954 تک کوئی آئین بنا ہی نہیں سکی, پورے دوسری محفل میں بنی تھا, مگر اس کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے تھی. بھائی وہ علیحدگی چاہتے تھے, علیحدگی ان کا حق تھا, ہم ان کے حق کو دینے کو تیار تھے. مگر جیسے میں نے آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جواہر لال نہرو نے 2 باتیں کہی تھیں. ایک یہ کہ وہاں کے ہندو تیار نہیں ہوں گے مستقل مسلمان اکثریت میں رہنے کے لیے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مغربی مشرقی بنگال جو ہے وہ پاکستان کے لیے ول بی اے سورس آف امبیرسمنٹ, ان کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا. تو آپ کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ دونوں باتیں کی گئی تھی. صحیح. اچھا, اب یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس آئین نہیں ہے, منتخب نمائندوں کا آئین نہیں ہے, اس وقت تک آپ آئینی طور پر غیر محفوظ ہے.
آپ بڑا مقابلہ کرتے ہیں ہندوستان سے. ہندوستان وہ ملک ہے جس کو ساری دنیا بنانا چاہتی ہے. آپ وہ ملک ہے جس کو ساری دنیا توڑنا چاہتی ہے. بالکل صحیح بات کہی آپ نے. اور وہی آئے سورج ہے کفران نعمت کرو گے بالکل پر عذاب آئے گا. بھوک صرف سر پار کرنا نہیں ہے، خوف صرف وزیرستان میں نہیں ہے. تو اس کے آئینی مضمرات تھے. اگر 6 نکاتی آئین وضع ہو جاتا پورے پاکستان کے لیے تو بھائی اختیارات کی بات تھی. بھائی وہی اختیارات جو ہے بھٹو صاحب کو 2 صوبوں میں ہوتے. صحیح. ان کو کیا اعتراض تھا؟ چکلس کرتے. بالکل. بھائی تو اختیارات کی بات نہیں تھی، آئین کی بات تھی کہ بھائی اگر پاکستان توڑ دے کہ توڑنے کے نسخے کو وہ قبول کر لے تو صحیح بات نہیں ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ 4 اکتوبر کو 2007 کو میٹنگ ہوئی جس میں نائب امیر جماعت اسلامی نے پروفیسر غفور احمد نے ذوالفقار علی بھٹو کو برسوں پہلے مٹی تلے دبے ہوئے سیاسی حریف کو خراج تحسین کو پیش کیا. کہا کہ 73 کا آئین اور پاکستان کا جوہری پروگرام یہ 2 باتیں ہیں جس کے وجہ سے سارا ملک بھٹو کا مخلوص ہے. سیاسی حریف نے کہا ہے. تو تاریخ تو وہ ہے جو دشمن کرے. صحیح. یہ پروویژنل گورنمنٹ یہ ادھر تم ادھر ہم یہ کہا ہی نہیں بھٹو نے. اسی تقریر کے بارے میں یہ دیکھ لیجیے آپ اس میں کہ ڈان کروز کے ساتھ انہوں نے یہ بولا کہ پاکستان ایک رہے گا، متحد رہے گا. صحیح. یحییٰ خان سے کہا گیا ان کے فوجی ساتھیوں نے کہ آئین وضع کرنے کے لیے آپ 2/3 اکثریت کی شرط رکھ دیں. وہ نہیں مانے. پھر ان سے ہاتھ جوڑ کر کے کہا گیا کہ کم از کم 61% رکھ دیں. 61% مجیب الرحمان پر 6 نکات رکھتے. تو جس طرح سے 1947 میں آپ نے بنگال کو آزاد نہیں ہونے دیا، اگر جنرل یحییٰ خان اپنے فوجی ساتھیوں کی بات مان کر کے 2/3 اکثریت کی شرط رکھ دیتے آئین وضع کرنے کی تو یہ کچھ نہ ہوتا. بالکل. تو اس کے بعد مغربی پاکستان کے شرکت کے بغیر جیسے فیض صاحب نے لکھا ہے وہ آئین وضع نہیں ہو سکتا تھا. بالکل. اور محمود الرحمان کمیشن کے سامنے جنرل یحییٰ خان نے یہ کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی یہ بات صحیح تھی کہ ایک جماعت، ایک سیاسی جماعت یک طرفہ طور پر حکومت تو قائم کر سکتی ہے مگر ایک سیاسی جماعت پورے ملک کے لیے آئین وضع نہیں کر سکتی. بالکل. یہ ہے. بالکل.